बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बिन काब से फरमाया, ए अभी, अगर तुम सारा टाइम मुझ पर दरूद भेजने में लगा तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया व आखिरत अपनी किफायत में ले लेगा। सूरह निसाई में है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमाता है, उसको 10 नेकियां अता करता है, उसके 10 गुनाह माफ करता है और उसके 10 दर्जे बुलंद करता है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो, क्योंकि जुम्मे के दिन पढ़े हुए दरूद मुझ पर पेश किए जाते हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर रसूल पे चढ़े तो बेसाख्ता अपनी जबान से निकला, आमीन। तो सहाबा कराम ने पूछा, अल्लाह के नबी, आपने गैर मुतवक्किल तौर पर यह आमीन कैसे फरमाया? तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने कहा, जिस महफिल में आपका नाम लिया जाए, सुनने वाले अगर दुरूद सलाम आप पर ना भेजे तो वो तबाह बर्बाद हो। तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कहा कि आमीन। जिस महफिल में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए, उस महफिल में हर इंसान पर यह वाजिब हो जाता है कि वो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े। सबसे छोटा जो दरूद पाक है वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे अफजल दरूद जिसको अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया है कि सबसे अफजल दरूद है वो नमाज वाला दरूद है, जो कि मैंने आपके सामने पहले तिलावत किया। लेकिन इस सब के बावजूद मुख्तलिफ अल्फाज व मानी के हेर फेर से बहुत सारे दरूद नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्तन फ़वक्तन सहाबा कराम को तालीमात फरमाए। उनमें से जो दरूद भी हम पढ़ेंगे वो काबिल कबूल है। मकसद यह है कि सिद्क़ के दिल से और खुशी व खुजू के साथ और मोहब्बत के साथ नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा जाए। लेकिन कुछ अहबाब दरूद ताज, दरूद खजीना, दरूद हजारी, दरूद लखी, मुख्तलिफ किस्म के दरूद पढ़ते हैं, जिनकी खुदा जाने असल है कि नहीं है। लेकिन जो भी दरूद पढ़ा जाए, जो भी इबादत की जाए, उसकी छान फटक करके, उसकी रिसर्च करके, ताकि जो भी हम इबादत करें कम अज कम वो हमारी इबादत ज़ाया ना हो। जबकि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा जो दरूद तालीम फरमाया है वो दरूद इब्राहिमी है, जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं। उलमा कराम इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। दरूद पाक है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ना है इसको, या फिर मुहम्मदिन पढ़ना है, और इसी तरह मुहम्मदिन पढ़ना है या फिर मुहम्मद पढ़ना है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, ये पूछते हैं कि दरूद पाक कौन सा पढ़ना चाहिए। बहुत सारे दरूद पाक है जो लोग पढ़ते हैं, सबसे अफजल दरूद पाक कौन सा है। और इसी तरह दरूद पाक है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ना है इसको, या फिर मुहम्मदिन पढ़ना है, और इसी तरह मुहम्मदिन पढ़ना है या फिर मुहम्मद पढ़ना है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि सही क्या है। तो आज मैं आप लोगों को दरूद पाक सही से पढ़ना सिखाऊंगा, और इसी तरह सबसे अफजल दरूद पाक कौन सा है ये चीज़ भी मैं आप लोगों की क्लियर करता चलूँ। सबसे अफजल दरूद पाक कौन सा है? देखिए, जितने भी दरूद पाक पढ़े जाते हैं, आप उनमें से जो दरूद पाक पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन जब अफजल की बात आप करते हैं, सबसे अफजल दरूद पाक कौन सा है, तो ये हदीस पाक से साबित है, नमाज वाला जो दरूद पाक है, जो दरूद इब्राहिमी है, ये सबसे अफजल है। अब ऐसा नहीं है कि ये अफजल है, इसके अलावा अगर कोई दरूद पाक पढ़ेंगे अलग सीगों के साथ तो उस पर आपको अजर व सवाब नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि उलमा लिखते हैं कि अलग अलग सीगों के साथ हमें दरूद पाक पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। सबसे अफजल दरूद पाक तो दरूद इब्राहिमी है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई और भी दरूद पाक पढ़ता है अलग सीगों के साथ,
تو وہ بھی پڑھنا جائز ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ اور اسی طرح اگر سب سے چھوٹا درود پاک آپ پوچھتے ہیں، یہ بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، تو سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، یا پھر اسی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی شامل ہو گئے۔ تو یہ سب سے چھوٹا مختصر درود پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ سب سے افضل درود پاک جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے، نماز والا جو درود پاک ہے۔ اب اسی طرح درود پاک ہے نا، اللہم صلی علی محمد پڑھنا ہے، اس کو محمدین پڑھیں گے یا پھر محمدین پڑھنا ہے آگے جو ہے، یا پھر محمد پڑھنا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں، اپنی یہ کنفیوژن دور کر لیں۔ دیکھیں جب آپ پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جب ہم بغیر سانس توڑے پڑھیں گے نا ملا کر، تو پھر اس میں اللہم صلی علی محمد پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح وعلی آل محمد پڑھیں گے کما صلیت، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ رکتے ہیں، سانس توڑتے ہیں، جیسا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں پر ہم نے سانس توڑا تو محمد نہیں پڑھیں گے، محمد پڑھیں گے۔ اسی طرح اس سے پہلے اگر ہم سانس توڑتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، نبی پر خصوصی رحمت بھیجا کرو جس کو اردو میں درود کہا جاتا ہے، وسلموا، اور سلامتی بھیجا کرو، تسلیمہ، سلامتی بھیجنا، یعنی خوب سلامتی بھیجا کرو۔ تو یہ آیت جب اس آیت کی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور الامر بشیء لا یقتضی التکرار، جب کسی بات کا آرڈر دیا جاتا ہے نا تو ایک دفعہ کرنے سے وہ آرڈر پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں درود کا حکم دیا، تو زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر ہم درود پڑھ لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، جیسے کہ کلمہ توحید زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، باقی جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے۔ اور جب کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ اس میں درود پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض اور واجب ایک اصطلاح ہے، فرض کا مطلب ہوتا ہے جس کی دلیل یقینی اور قطعی ہو، تو چونکہ قرآن نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو وہ چونکہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، بلکہ پڑھو، تو ایک دفعہ پڑھنا اس قطعی یقینی دلیل کی وجہ سے فرض ہے۔ تو فرضیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ میرے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو اس حدیث یہ چونکہ خبر واحد ہے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن جس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس طرح اخبار آحاد جو خبر واحد ہوتے ہیں وہ اس طرح تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی، تو اس میں تعویل کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے فقہا، خاص طور پر حناف جو ہیں، فقہائے حنفیہ، انہوں نے فرض اور واجب ایک ٹرم بنائی ہے شرعی مسائل کو سمجھانے کے لیے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب کسی مجلس میں نبی کا نام آئے نا تو اس مجلس میں ایک دفعہ کم سے کم درود پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا درجہ تھوڑا سا فرض سے نیچے ہوتا ہے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اور پھر جب بار بار نبی کا نام آئے تو پھر بار بار پڑھنا واجب نہیں ہے کیونکہ اس میں حرج ہے۔ ہاں مستحب ضرور ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لازمی درود شریف پڑھا کریں، یہ تو مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ درود شریف جو ہے یہ اصل میں اللہ کی عبادت ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ مسئلہ بھی بتاتا چلوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی منت مانتے ہیں نا، منت کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، تو اس عمل کو منت کہا جاتا ہے کہ باقی اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں۔ تو منت میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی منت مانیں وہ عبادت مقصودہ ہو اور اس کی جنس میں سے لازم بھی ہو، یعنی
عبادت میں کامل عبادت ہونی چاہیے، وہ عبودیت کا عنصر اس میں ہو۔ جیسے آپ نے منت مانی کہ اگر جو ہے میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، تو روزے عبادت ہے، مقصود ہے، یعنی عبادت مقصودہ میں سے۔ لیکن اگر آپ نے منت مانی کہ میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں وضو کروں گا، تو وضو چونکہ مقصود نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، وضو سے مقصد تو نماز ہوتی ہے، تو وہ منت آپ کے اوپر لازمی نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر منت مانی کہ جی میں صدقہ کروں گا، تو صدقہ عبادت مقصودہ ہے، اور اس کی جنس میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ واجب بھی ہے، روزے کی جنس میں سے رمضان کا روزہ واجب ہے۔ آپ نے نفل نماز کی منت مانی تو بھی منت پورا کرنا آپ پر لازم ہے، کیونکہ نفل نماز جو ہے وہ عبادت بھی ہے، اور اس کی جنس میں سے یعنی فرض نماز آپ پر لازم بھی ہے۔ تو اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو منت پھر منعقد ہی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، تو میں جو ہے اپنے والدین کی خدمت کروں گا، تو یہ خدمت ثواب تو بہت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، تو یہ منت آپ پر پورا کرنا لازم نہیں ہوگی۔ خدمت تو کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ مقصودہ کا مطلب نماز، حج، یہ سب چیزیں جو ہے نا مقصود میں آتی ہیں۔ یہ کسی عارضے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تاکہ ماں باپ کو پریشانی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر خدمت کے محتاج نہیں ہوتے تو پھر خدمت واجب بھی نہیں ہوتی، ان کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں تو واجب ہوتی ہے۔ لیکن نماز تو جب بھی ٹائم آئے گا آپ پر لازم ہوگی، زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد جب بھی صاحب نصاب ہوں گے آپ پر لازم ہوگی، چاہے غریبوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ تو اب علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف کی منت مانتا ہے تو کیا اس پر درود شریف کی منت پوری کرنا لازم ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ نہیں، کیونکہ درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے۔ اس کی پہلے میں اور آسان مثال دیتا ہوں، جیسے تلاوت۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 پارے تلاوت کروں گا، تو یہ منت پوری کرنا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ مقصد قرآن سے کیا ہے کہ آپ کا دل بنے اور آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو، آپ کو شرعی حکام کا علم ہو۔ ثواب بہت ہے، ہر ثواب کا کام اصطلاحی عبادت نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ عبادت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک عبادت ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اور ایک عبادت مجازن ہم عبادت، ہر اچھے کام کو عبادت کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اس سے، لیکن ایک ہوتی ہے مقصود عبادت، تو مقصودہ عبادت میں سے نہیں ہے۔ ثواب بہت ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ سے محبت کی علامت ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی، لیکن قرآن کی تلاوت کی منت جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اب یہ اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی درود شریف کی منت مان لیتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، تو کیا یہ منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ درود شریف عبادت مقصودہ نہیں ہے، کیونکہ درود شریف کا مقصد تو یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، تو یہ نماز روزے کی طرح نہیں ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ منت پوری کرنا واجب ہے، کیونکہ درود شریف عبادت مقصودہ ہے، اور عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہے، فرض بھی ہے۔ تو فرض کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دے دیا، اب زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہو گیا، یہ مسئلہ تو آسانی سمجھ میں آ گیا کہ فرض کیسے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عبادت مقصودہ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا حضرات فقہا نے کہ درود شریف اصل میں اللہ کی عبادت ہے، جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، اور اس میں عبادت کا عنصر، عبادت کہتے ہیں جس کی جو ہے وہ جس میں عبودیت کا عنصر ہو، آپ بطور غلام جو کام کر رہے ہو، جس میں آپ کو لاجک پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں نا، کیوں فرض ہیں؟ بھی لاجک کی بھی ہمیں حکم نہیں، ہم نے پڑھنی ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کی حکمتیں اللہ نے بیان کی، لیکن وہ حکمتیں نہ بھی ہو تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی غلامی کے طور پر پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، تو اس سے درود شریف کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے کہا کہ تم یہ عبادت کرو گے میری، یہ ہوگی میری، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں، تو اللہ نے کہا اور دعائیں تم مانگو نہ مانگو، یہ والی تو اسپیشلی تم پہ فرض ہے۔ ایک تو اطلاق دعا مانگنا ہے نا، لیکن اسپیسیفک کوئی مخصوص دعا مانگنا تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ والی دعا مانگنا ہم پہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ تم نے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، یہ تم پہ فرض ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے فرض ہے۔ تو یہ عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت ہے۔